Hello everyone and welcome to my channel. So today we are discussing the important counseling topics for medicine. We have discussed the counseling stations for gynecology and obs subject. Now we will be discussing the counseling station for medicine subject. So we have medicine counselings. These are the most important topics for medicine counselings. These are the diabetes mellitus, the anxiety, the ulcerative colitis, the asthma, MI, epilepsy, TB, and celiac disease, malaria, and chronic hepatitis, and epilepsy with pregnancy, and diabetes mellitus, anxiety, ulcerative colitis, MI, TB, malaria, and chronic hepatitis. So these are the most important topic for the counseling station in medicine. So we will discuss some topics so that we just know the general basic concept of counseling, and then we will discuss some important points about each topic, that is MI and TB and asthma and other topics. So starting from our first station, that is first topic, that is counseling for MI. So this is the kind of questions that are asked about the counseling, or they expect us to fulfill all these requirements while doing the counseling of a patient. That is, first of all, we are having 2 marks for introduction, consent, and asked about the relatives. The 2 points, these are the major points, and you can gain these marks very easily if you introduce yourself well. Then you ask their name, and then you take the consent, and then you ask about the relatives, that if there is someone with them, so that we can counsel them, or the person is alone and we will counsel them. So this is the basic method, and 2 marks are for this. Then the next step after this will be briefly explain the disease. That is, if it is MI, then for example, if it is MI, then we will briefly introduce that disease to the person, that this is this kind of disease. We are having 2 marks for this. Then after this step, we are having specific marks for treatment options available. If we tell the patient the treatment options available, then we gain 1 mark. Then if how long should I take medications, if we counsel the patient for this, then we gain 1 mark. Then if we tell the patient that how long should I restrict my activities, this is gain 1 mark. What dietary restrictions should the patient follow, this gain 1 mark. What should I do when chest pain occurs, this gain 1 mark. And my family history is positive for ischemic heart disease, what precautionary measures should be they take, this gain 1 mark. Okay, so there are specific marks for the each part of the according to the topic. For example, if the topic is MI, then the introduction, consent, and ask about the relatives, this is same for all topics. Briefly explain the disease and treatment, this is same for all topics. This contain 4 marks. Then we will do the closed questions. The treatment options are important for we should tell all the treatment options to the patient, this is also common. Then how long I should take medication, this is also common. Diet restrictions, this is also common for all topics. Now in MI, we are having certain important points, which are dietary restrictions, chest pain occurs, and family history. So what the patient should do in this case, we will also counsel the patient for this case. Okay, so MI, first of all, you have to introduce yourself, then take the consent from the patient and ask about the relatives. This is the first major portion. Then this is the second portion, that is we will describe the disease, that is briefly explain the disease and its treatment. So this is that MI को दिल का दौरा कहते हैं। ये जब दिल के अज़लात को ऑक्सीजन की कमी होती है, जिसकी वजह से इनका नुकसान हो जाता है। इसे अमूमन हार्ट अटैक भी कहा जाता है। इस बीमारी के वजूहात मंदरजा झेल है। ये हम पेशेंट को डिस्क्राइब करेंगे, सही है कि MI जो है उसको दिल का दौरा कहते हैं। ये जब दिल के अज़लात को ऑक्सीजन की कमी होती है, जिसकी वजह से इनको नुकसान होता है। इसे अमूमन हार्ट अटैक भी कहा जाता है। इस बीमारी के वजूहात मंदरजा झेल है, डेट इज़ सिगरेट नोशी, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, दिल की रगों में ब्लॉक, मोटापा, ख़ानदानी बीमारी, या दिल की रगों का सख्त हो जाना या फट जाना. So these are the causes of MI. Then the treatment options available, you will counsel the patient in Urdu or Pashto language or whatever the patient understands. So that's why I am discussing this counseling in Urdu language. That इसके 2 treatment options है.
ایک دوائیاں اور ایک آپریشن۔ دوائیوں میں اسپائرین، کلوپیڈوگریل، بیٹا بلاکرز، نائٹریٹ، اسٹیٹنز، اینجیوٹینسن کنورٹنگ انزائم انہیبیٹرز۔ اور دوسرا طریقہ جو ہے وہ آپریشن ہے، جس میں پی سی آئی اور سی اے بی جی شامل ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے جو ہے مختصر سا پیشنٹ کو بتایا کہ ایم آئی جو ہے وہ کیسی بیماری ہے اور کس وجوہات کی وجہ سے ہوتی ہے۔ پھر آپ نے پیشنٹ کو مختصر سا ٹریٹمنٹ آپشنز بتائے۔ دین پھر آپ نے بتانا ہے کہ آپ نے کتنے وقت کے لیے میڈیسنز یوز کرنے ہیں، اور پھر بتانا ہے کہ ہاؤ لانگ شوڈ آئی ریسٹرکٹ مائی ایکٹیویٹیز۔ تو ڈائٹری ریسٹرکشنز جو ہے وہ پیشنٹ کو بتانے ہیں کہ وہ فالو کرے۔ وہ یہ ہے، زیادہ نمک کھانے سے پرہیز کرے، زیادہ چربی والے غذا سے پرہیز کرے، پھل اور سبزیوں کا استعمال زیادہ کرے، سگریٹ نوشی اور شراب سے پرہیز کرے، باقاعدگی سے ورزش اور چہل قدمی کرے۔ دین what should I do when chest pain occurs؟ اگر پیشنٹ کو اچانک سے چیسٹ پین ہو جائے تو پھر وہ کیا کرے؟ اس کے لیے آپ نے پیشنٹ کو بتانا ہے کہ زبان کے نیچے سبلنگول نائٹریٹس جو گولی ہوتی ہے وہ رکھے اور فوری طور پر ہسپتال تشریف لائے۔ My family history is positive for ischemic heart disease. What precautions measures should they take? So these are the precaution measures which we have already discussed. کہ یہ کازز ہے، تو آپ نے جو ہے ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، اور یہ ڈائٹری ریسٹرکشنز فالو کرنے ہیں، اور یہ جو ہے میڈیکل ٹریٹمنٹ جو ہے وہ پرووائڈ کرنا ہے، اور پیشنٹ کو سرجیکل ٹریٹمنٹ کے بارے میں بھی بتانا ہے۔ پہلے دوائیوں سے جو ہے ہم پیشنٹ کا علاج کرنے کی کوشش کریں گے، اگر وہ ٹھیک نہ ہو تو پھر جو ہے ہم آپریشن کی طرف جائیں گے۔ صحیح ہے، تو یہ جو ہے کچھ بیسک سٹیپس ہے فار ایم آئی۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کیا؟ انٹروڈکشن، کنسنٹ اینڈ اسک اباؤٹ دا ریلیٹیوز۔ پھر آپ نے جو ہے پیشنٹ کو ایم آئی کے بارے میں بتایا کہ کیا بیماری ہے، پھر آپ نے وجوہات بتائی کہ کس وجہ سے ہوتی ہے، پھر آپ نے پیشنٹ کو ٹریٹمنٹس کے جو طریقے ہیں وہ بتائے، تو آپ نے میڈیسنس کے بارے میں بھی بتایا اور آپریشن کے بارے میں بھی بتایا۔ پھر جو ہے آپ نے پیشنٹ کو بتایا کہ اس نے کتنے وقت کے لیے جو ہے یہ میڈیسنز یوز کرنے ہیں اور کب تک یوز کرنے ہیں۔ پھر آپ نے پیشنٹ کو ڈائٹری ریسٹرکشنز کے بارے میں بھی بتایا کہ اسے کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اب اگر فیملی ہسٹری بھی ہے پیشنٹ کی تو اسے کیا کرنا چاہیے، تو اسے بھی وہ پریکاشنری میجرز لینے چاہیے۔ دیز آر دا ڈائٹری ریسٹرکشنز۔ سو دس واز دا کیس فار ایم آئی۔ ناؤ وی ول ڈسکس دا ڈائبٹیز میلیٹس کاؤنسلنگ فار ڈائبٹیز میلیٹس۔ سو اس میں بھی وہی سیم طریقہ ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کہنا ہے میرا نام ڈاکٹر ریش ہے، جو بھی آپ کا نام ہو، پھر میں اس ٹیم کا حصہ ہوں جو آپ کے علاج سے منسلک ہے۔ دین پھر آپ نے پوچھنا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے، میں آپ سے آپ کی بیماری اور علاج کے متعلق بات کروں گی۔ آپ اپنے ساتھ کسی کو بٹھانا چاہتے ہیں یا میں آپ سے اکیلے میں بات کروں؟ پھر آپ کی تعلیم کتنی ہے اور آپ اپنی بیماری کے متعلق کیا جانتی ہے، یہ پوچھنا ہے۔ پھر آپ نے پوچھنا ہے کہ کیا اس سے پہلے کسی ڈاکٹر نے آپ کو آپ کی بیماری کے متعلق کچھ بتایا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کویشچنس آپ نے کرنے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے مختصر بیماری کے بارے میں بتانا ہے اور اس کے کون سے علاج موجود ہے وہ بتانا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ڈائبٹیز کیا ہے؟ ڈائبٹیز ٹائپ 1 عموماً بچوں اور نوعمر لوگوں میں تشخیص ہوتی ہے، اور اس وقت ہوتی ہے جب پینکریاس انسولین بنانے کے قابل نہیں رہتے۔ صحیح ہے، انسولین ایک ایسا ہارمون ہے جو خون میں شکر کی مقدار کو قابو کرتی ہے۔ تقریباً 10% لوگ ٹائپ 1 ہیں۔ اس کے اسباب نامعلوم ہیں اور اس کے لیے ضرور انسولین لینی پڑتی ہے۔ صحیح ہے، آپ نے جو ہے پیشنٹ کو یہ سمجھانا ہے کہ ڈائبٹیز ٹائپ 1 کیا ہے اور یہ کیوں ہوتا ہے اور اس کو جو ہے اس کا علاج کیا ہے۔ تو ڈائبٹیز ٹائپ 1 جو ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو بچوں میں ہوتا ہے اور نوعمر لوگوں میں ہوتا ہے، اور اس کی وجوہات یہ ہے کہ جو پینکریاس ہے وہ انسولین بنانے کے قابل نہیں رہتا، اور یہ ایک ایسا ہارمون ہے جو کہ خون میں شوگر کی مقدار کو قابو کرتی ہے۔ صحیح ہے، اور اس کے لیے جو ہے انسولین لگانا ضروری ہے۔ پھر جو ہے باقی 90% لوگ جو ہے اس میں ٹائپ 2 ڈائبٹیز میلیٹس پایا جاتا ہے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب لبیں کافی مقدار میں انسولین نہیں پیدا کرتی، مطلب کہ پینکریاس جو ہے وہ پہلے سے ہی انسولین پیدا کرتا تھا، پھر کچھ وجوہات یا عمر کے ساتھ جو ہے اس نے انسولین بنانا چھوڑ دیا یا کم کر دیا،
یا جسم مؤثر طور پر پیدا کردہ انسولین کو استعمال نہیں کر پاتا، صحیح ہے، یا جو ہے انسولین بنتا نہیں ہے، یا جو ہے باڈی اسے صحیح طریقے سے یوز نہیں کر پاتا۔ اب جو ہے آپ نے پیشنٹ کو اس کی ٹریٹمنٹ بتانی ہے کہ ڈائبٹیز ٹائپ 2 کے لیے کیا علاج ہے۔ اس کے لیے ہم آپ کو چند دوائیاں اور کچھ احتیاطی تدابیر بتائیں گے جس پر عمل کر کے آپ خود کو مضر اثرات سے بچا سکتے ہیں، صحیح ہے۔ اس کا علاج آپ اپنے طرز زندگی بدل کر سکتے ہیں، جیسے کہ صحت مند خوراک اور جسمانی لحاظ سے چاق و بند ڈائبٹیز کی دوائیاں اور انسولین بھی لے سکتی ہے۔ وزن کو کم کرے اور روزانہ ورزش کرے، ٹھیک ہے۔ جو ڈائبٹیز کے لیے اسپیسیفک دوائیاں ہیں ان کے نام یہ ہے: بگ وینائٹس، ٹھیک ہے، سلفورائل یوریاس اینڈ سائکلوسیڈ، دیز آر دا ڈائبیٹک میڈیسنس، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے جو ہے پیشنٹ کو بتانا ہے کہ اگر آپ علاج نہیں کریں گے اور احتیاطی تدابیر پر عمل نہیں کریں گے تو آپ کو اس کی بیماری کی پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، جیسے کہ دل کی بیماریاں اور دورہ، گردوں کا مرض، آنکھوں کا مرض، اعصاب کو نقصان، ٹھیک ہے۔ انسولین لینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ صبح لیں گے، ٹھیک ہے، 2/3 صبح لیں گے اور 1/3 شام کو لیں گے، یعنی کہ زیادہ جو اماؤنٹ ہے وہ صبح کھانا ہے اور پھر ایک گولی شام کو، اور اس کے بعد فوراً میٹھا کھائیں گے تاکہ آپ کا شوگر اچانک کم نہ ہو جائے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتی ہے، صحیح ہے۔ تو یہ بیسک طریقہ ہے ڈائبٹیز کاؤنسلنگ کا کہ سب سے پہلے آپ نے پیشنٹ اپنے خود کو انٹروڈیوس کروایا، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے جو ہے پیشنٹ سے اس کا نام پوچھا اور پھر آپ نے کنسنٹ لیا، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے پیشنٹ سے پوچھا کہ آپ کو اپنے بیماری کے بارے میں کیا معلومات ہے، ٹھیک ہے، کتنا آپ جانتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے اس بیماری کے بارے میں مختصر بتانا ہے کہ مطلب یہ ایک ایسی بیماری ہے اور یہ اس وجوہات سے ہوئی ہے اور اس کے جو علاج کے جو طریقے ہیں وہ یہ ہے، صحیح ہے کہ ہم آپ کو یہ، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے پیشنٹ کو سمجھانا ہے کہ یہ علاج کے طریقے موجود ہیں اور یہ ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے، اس سے آپ ٹھیک ہو جائے گی، اور آپ نے یہ علاج کب لینا ہے اور کتنے وقت تک لینا ہے یہ بھی آپ نے مریض کو بتانا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اپنے احتیاطی تدابیر جو ہوتے ہیں اسپیسیفک مرض کے لیے وہ بھی بتانے ہیں کہ مطلب اگر فار ایگزامپل ڈائبٹیز کا کیس ہے تو آپ پیشنٹ سے کہیں کہ وہ وزن کم کرے، میٹھا زیادہ نہ کھائے، جو ورزش کرے، صحیح ہے، وزن کو کم کرے اور اپنی دوائیاں وقت پر استعمال کرے۔ تو یہ جو ہے احتیاطی تدابیر ہے، صحیح ہے۔ تو یہ ڈائبٹیز میلیٹس کی کاؤنسلنگ ہوئی۔ اب نیکسٹ جو ہے وہ ہم پڑھیں گے استھما کی کاؤنسلنگ۔ اوکے، ناؤ کمنگ ٹورڈز دا کاؤنسلنگ آف استھما۔ سو وہی طریقہ ہے دیٹ سب سے پہلے گریٹنگز، السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر ڈیش ہے، میں اس ٹیم کا حصہ ہوں جو آپ کے علاج سے منسلک ہے۔ آپ کا کیا نام ہے، آپ کے شوہر کا کیا نام ہے اور آپ کی تعلیم کیا ہے؟ میں نے آپ کی رپورٹس کا جائزہ لیا ہے جس میں مجھے آپ کی بیماری کے بارے میں علم ہوا ہے۔ کیا آپ اپنے ساتھ کسی کو رشتہ دار کو بٹھانا چاہتی ہیں یا میں آپ سے اکیلے میں بات کروں؟ پھر آپ کی رپورٹ سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کو سانس کی نالی کی بیماری ہے جس کو دمہ کہا جاتا ہے، لیکن اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں کیونکہ یہ بیماری قابل علاج ہے۔ پھر آپ نے ریزنز بتانے ہیں کہ اس بیماری کے مندرجہ ذیل وجوہات ہے: ہوائی آلودگی، گرد و غبار، گھاس، جڑی بوٹیوں اور درختوں سے چھوٹے ذرات، جانور اور خاندانی بیماری۔ اس میں سانس کی نالی تنگ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے سانس لینے میں دشواری اور کھانسی ہو جاتی ہے۔ اس بیماری کے علاج کے لیے ہم چند قسم کے ادویات دیتے ہیں جس میں انہیلرز اور کھانے کی گولیاں شامل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ٹریٹمنٹ آپشنز جو ہے وہ یہ ہے: استھما کی 4 اقسام ہیں اور ہر قسم کا اپنا اپنا علاج ہے۔ پھر جو ہے مائلڈ انٹرمیٹنٹ استھما، اس کے لیے سابا پلس کولینرجک۔ پھر پرسسٹنٹ تو اس کے لیے انہیل کورٹیکوسٹیرائڈز۔ پھر موڈریٹ پرسسٹنٹ استھما تو اس کے لیے لو ڈوز کورٹیکوسٹیرائڈز اینڈ لیوکوٹرائنز، اور سیویئر استھما کے لیے ہائی ڈوز اینڈ لاوا اینڈ لیوکوٹرائنز۔ پھر جو ہے اگر پیشنٹ پوچھے if she asked about the type of asthma she is suffering from the duration of therapy، اس کے لیے ہم آپ کے پیک فلومیٹری کریں گے جس سے آپ کی بیماری کی شدت کے بارے میں ہمیں پتہ لگے گا اور اس کے مطابق ہم آپ کا علاج کریں گے۔ پھر آپ نے پیشنٹ کو پریکاشنری میجرز کے بارے میں بتانا ہے کہ آپ کو مندرجہ ذیل احکامات پر عمل کرنا پڑے گا: دوائیوں کا استعمال، پھر ماسک کا روز پہننا، گرد و غبار سے بچنا اینڈ سردی سے بچنا، روزانہ ورزش کرنا تاکہ آپ کا وزن زیادہ نہ بڑھے، کسی بھی سانس کی نالی کی انفیکشن کا جلد علاج کرے، ٹھیک ہے۔ پھر جو ہے کیا ڈائٹری ریسٹرکشنز پیشنٹ کو فالو کرنے ہوں گے وہ بتائے: بازار سے محفوظ
بازار کا خوراک نہ کھائے، ایسی خوراک جس میں مسالے لگے ہو وہ نہ کھائے، ٹھنڈے خوراک سے بچے اور کھٹی خوراک جیسے اچار، کینو وغیرہ سے پرہیز کرے، ٹھیک ہے۔ پھر جو ڈرگس جو استھما میں نہیں یوز کرنے چاہیے وہ بتانے ہیں، دیکھیں پروپینولول اور بیٹا بلاکرز جو ہے وہ استعمال نہ کرے۔ پھر when my symptoms are not controlled by these medicines، تو پھر پیشنٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ پھر پیشنٹ کو اسپتال کی ایمرجنسی میں آنا پڑے گا تاکہ آپ کا پورا علاج ہو سکے۔ ایمرجنسی میں آپ کو آکسیجن لگایا جائے گا۔ اس کے علاوہ پھر اپنے پیشنٹ سے پوچھنا ہے کہ اگر آپ کی اور سوالات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ استھما کا جنرل میتھڈ آف کاؤنسلنگ ہے۔ سب سے پہلے آپ نے انٹروڈکشن، کنسنٹ اور گریٹنگس ہو گیا، صحیح ہے۔ پھر جو ہے انٹروڈکشن اباؤٹ دا ڈیزیز اینڈ دا ٹریٹمنٹ، اور پھر جو ہے آپ نے ٹریٹمنٹ آپشنز بتائے، اور پھر آپ نے پریونشنز بتائے۔ پھر آپ نے پیشنٹ سے پوچھا کہ اچھا، آپ نے ڈفرینٹ ٹائپس آف استھما بتایا اور اس کے اکارڈنگ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ پرووائڈ کرنی ہے۔ اور اگر پیشنٹ پوچھے کہ اس کو کون سا ٹائپ آف استھما ہے تو اسے کہے کہ آپ کی پیک فلومیٹری ہم کروائیں گے، اس سے پتہ چلے گا، پھر ہم اس کے اکارڈنگ آپ کو میڈیسنز دیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے جو ہے پیشنٹ کو پریکاشنری میجرز یعنی احتیاط بتانا ہے، اور جو ڈائٹ ریسٹرکشنز پیشنٹ کو فالو کرنے ہیں وہ بتانا ہے، صحیح ہے۔ اور جو ڈرگز وغیرہ جو استھما میں کنٹرا انڈیکیٹڈ ہے اس سے پرہیز کا بتانا ہے۔ اچھا، اب اگر پیشنٹ ان دوائیوں سے بھی ٹھیک نہ ہو جائے تو پھر کیا علاج کا آپشن ہے وہ بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آخر میں پیشنٹ سے پوچھنا ہے کہ آپ کی اور سوالات اگر ہے، اور پھر آپ نے پیشنٹ کو تھینکس کرنا ہے۔ اوکے، اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ ڈیزیز ہے وہ ہے ٹی بی، ٹھیک ہے۔ ٹی بی کاؤنسلنگ بھی بہت کامن ہے ان دا فیلڈ آف میڈیسن۔ سو اس میں جو اسپیسیفک باتیں ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو ہو گیا انٹروڈکشن، کنسنٹ اینڈ آسک اباؤٹ دا ریلیٹیوز، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے بتانا ہے کہ ٹی بی جو ہے یہ ایک انفیکشس بیماری ہے جو جراثیم سے لگتی ہے۔ یہ عموماً طور پر پیپڑوں کو متاثر کرتی ہے، لیکن جو جسم کے دوسرے حصے کو بھی متاثر کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ ٹی بی کا مرض جو ہے وہ کیسے پھیلتا ہے؟ کھانسنے سے، چیخنے سے، تھوکنے سے۔ تو یہ جراثیم جو ہے ہوا میں مکس ہو جاتے ہیں اور سانس کے ذریعے صحت مند افراد کے پیپڑوں میں داخل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے علامات کیا ہیں؟ 3 ہفتے یا اس سے زیادہ کھانسی، بھوک کا نہ لگنا، ہلکا بخار اور پسینہ، اور بلغم میں خون آنا، ٹھیک ہے۔ ٹریٹمنٹ آپشنز ٹی بی کے کیا ہے؟ یہ زیر علاج ہے، اس کے لیے دوائیاں ہے، یہ 6 مہینوں کا کورس ہے۔ پہلے 2 مہینے یہ 4 دوائیاں لے، اور پھر 4 مہینوں کے لیے یہ دوائیاں لے، صحیح ہے۔ ریفامپسن، آئسونازیٹ، پیرازینامائڈ اینڈ ایتھامبیوٹل۔ پھر جو ہے نیکسٹ 2 منتھ میں صرف ریفامپسن اینڈ آئسونازیٹ یوز کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ فالو اپ کے لیے ہر 4 ہفتے بعد تشریف لائی، ٹھیک ہے۔ ٹی بی کے مریض کے لیے احتیاطی تدابیر یہ ہے کہ وہ متوازن اور صحت مند خوراک کھائے، ٹھیک ہے۔ نشہ آور اشیاء اور تمباکو نوشی سے پرہیز کرے، اور جگہ جگہ پر تھوکنے سے گریز کرے۔ گھر کی کھڑکیاں اور روشندان کھلے رکھے، اور کھانستے وقت منہ کو کپڑے یا ہاتھ سے ڈھانپے، صحیح ہے۔ دیز آر دا اسپیسیفک پوائنٹ فار ٹیوبرکلوسس۔ نیکسٹ ٹاپک السریٹیو کولائٹس ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی بھی اسپیسیفک پوائنٹس ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اوکے، السریٹیو کولائٹس یہ انت کی بیماری ہے جس میں انت کی دیواروں میں سوزش اور السر بننے کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے اس کے علامات مندرجہ ذیل ہے: پیٹ کا درد، پیٹ کی خرابی اور خون کی آمیزش، وزن کا کم ہونا، پیٹ کی سکڑواہٹ، لیکن اس میں فکر کی کوئی بات نہیں، اس کا علاج ممکن ہے، ٹھیک ہے۔ ٹریٹمنٹ آپشن جو ہے وہ دوائیاں ہے، اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز، اسٹیرائڈز اینڈ امیونو سپریسیو ڈرگز یہ یوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایزاتھیوپرین، سائکلوسپورینز، اینڈ پھر سرجری اگر اس سے بھی ٹھیک نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو سرجیکل آپشن جو ہے وہ سب ٹوٹل کولیکٹمی اور اینڈ ایلیوسٹومی اور پروکٹوکولیکٹمی، یہ جو ہے سرجیکل آپشنز ہے السریٹیو کولائٹس کے لیے۔ ڈائٹری ریسٹرکشنز فار السریٹیو کولائٹس یہ ہے کہ مسالے دار خوراک نہ کھائے، چربی والا خوراک نہ کھائے، سگریٹ نوشی سے پرہیز کرے، ٹھیک ہے۔ پھل اور سبزیوں کا استعمال زیادہ کرے، پھل میں مینگو، بنانا، واٹر میلن، پوٹیٹو، کوکمبر اینڈ پاستا، اچھا یہ یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کمپلیکیشنز جو ہے وہ کیا ہے؟ انتوں کا کینسر، اس سے کینسر ہو سکتا ہے، کولون کینسر، زیادہ خون بہہ سکتا ہے، خون کی کمی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ جوڑوں میں درد ہو سکتا ہے، اور جلد کی مسائل جو ہے وہ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے جو ہے کاؤنسلنگ اسٹیشن ڈسکس کیا اپ ٹل ناؤ، اور ہم نے جو امپورٹنٹ کیسز ہے میڈیسن کے وہ ڈسکس کیے ہیں۔ یہ ہم نے ڈسکس کیا ہے ایم آئی اور اوکے ایم آئی اینڈ السریٹیو کولائٹس، ڈائبٹیز میلیٹس، ٹی بی
اینڈ ایک اور بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے، ٹھیک ہے، ایم آئی ہو گیا، ٹی بی، اچھا استما ہم نے ڈسکس کیا ہے، اور جو باقی ڈیزیزز ہے یہ ہم پیٹس کے کاؤنسلنگس میں جو ہے وہ ڈسکس کریں گے اس میں، صحیح ہے۔ تو پیٹس اور میڈیسن کی کاؤنسلنگ طریقہ تو کاؤنسلنگ کا سب کا سیم ہوتا ہے، لیکن جو ڈیزیزز کے اسپیسیفک پوائنٹس ہیں وہ جسٹ مختلف ہوتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو اس اسپیسیفک ٹاپک کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے، مطلب کہ یہ کیا بیماری ہے، کس وجہ سے ہوتی ہے، اور اس کی ٹریٹمنٹ آپشنس کیا ہے۔ کاؤنسلنگ کے لیے بس یہ چیزیں سیکھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو جنرل میتھڈ آنا چاہیے۔ 4 to 5 مارکس جو ہے وہ میتھڈ کو صحیح فالو ہونے کی ہوتے ہیں، صحیح ہے، اور جو 4 to 5 پوائنٹس ہے وہ آپ کاؤنسلنگ میں مطلب آپ کو کتنی انفارمیشن اور نالج ہے اس کے آپ کو ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ کاؤنسلنگ میں پریکٹس کرنی ہے۔ باقی جو ٹاپک ہے وہ ہم پیٹس کے کاؤنسلنگ میں ڈسکس کریں گے، اس کی ویڈیو بھی میں اپلوڈ کر دوں گی، ٹھیک ہے۔ تھینک یو۔